बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 जुलाई बुध के दिन का ये पहला वीलॉग है और बड़ी अहम खबरें हैं इसके अंदर। पहले तो सबसे पहले जो अमेरिका में एन ट्रंप की मुलाकातों के दौरान ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जंग का वक्फा ख़त्म। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात ख़त्म होते ही जो मुश्तरका ज़मीनी फ़ौज का मामला और साथ ही चीन ने भी आज हथियारों की नई कुमक ईरान भेजी है और सऊदी अरब की बाकायदा इराक़ के साथ जंग, वहाँ इराक़ पर हमले किए गए। यमन ने भी सऊदी अरब पर हमले किए हैं, वहाँ भी 30 ड्रोन का मामला है। और इस वक्त जो सिक्योरिटी हालात हैं वो बॉर्डर्स पर फौज लगी है। कुवैत के ज़रिए इराक़ में दाखिल होने के ईरान के भी दावे हैं और कुवैत का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गया है। कतर की भी इस वक्त दिफाई मुआहदे की तैयारियां नज़र आ रही हैं और फील्ड मार्शल के बाद शहबाज शरीफ की जो अमेरिका के आए हुए 2 लोगों से मुलाकातें हुई, क्या मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेनेट में भी लिंडसे ग्राहम की जो रूस पर पाबंदियों की वोटिंग, यूक्रेन के सदर की मौजूदगी मंजूर और पाकिस्तान की जनरेशन जी बिल आखिर खड़ी होगी। इस्लामाबाद की पहली कॉल आ गई नौजवानों की तरफ से। कश्मीरी भी डट के लाशों पर इनकलाब के नारे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, मुजफ्फराबाद पहुँच कर दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का वहाँ घेराव भी, लॉन्ग मार्च की पेशकदमी, वहाँ की अपडेट्स आपको बताता हूँ। और सुहेल आफरीदी का इश्क इमरान का भी इम्तहान शुरू। आखिरी कील हाइब्रिड निज़ाम में ठोकने के लिए तैयार है, जवानियाँ लुटाने का ऐलान करें। 5 अगस्त सबसे बड़ी तहरीक कह रहे हैं, अडियाला या इस्लामाबाद किस तरफ जाएंगे। ये मामलात अब किस कदर ख़तरनाक लेवल पर पहुँच चुके हैं। पहले ईरान अमेरिका का आपको बताऊं, जंग का वक्फा ख़त्म हुआ, पसदारान इनकलाब ने अमरीकी सेंट कॉम के हेडक्वार्टर पर ख़तरनाक हमला किया। इसके अलावा उर्दन की अमरीकी बेसिस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें पसदारान इनकलाब का दावा है कि इन अड्डों पर बराह रास्त लग चुके हैं। अल-महूर न्यूज़ ने ये वीडियोस भी जारी की हैं, वो हेडक्वार्टर सैटेलाइट तस्वीर में बाकायदा तबाहशुदा हालत में नज़र आ रहे हैं। ये ईरान का रात को अचानक हमला था मुवाफ़िक सालसी एयर बेस उर्दन पर। यहाँ पर ये अमरीकी सेंट कॉम ने तो दावा किया है मिसाइल रोक लिए, कोई ज़ख्मी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनका इनकार आपको पता है अब तस्लीम करना मुश्किल है कि 17 जुलाई को भी इन्होंने यही दावा किया था कि हमारा तो एक भी फ़ौजी ज़ख्मी नहीं, लेकिन 4 दिन के बाद 100 फ़ौजी इन्होंने ज़ख्मी होने की तस्दीक की। और उसके पहले हमले में इन्होंने जो इनकार किया, बाद में 270 अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी और 3 के मरने उर्दन इराक़ में तस्दीक भी की। और वैसे भी अब पेंटागन पर जंगी एतबार से इन नुकसानात का जो आदाद शुमार देने से तो वो साफ साफ इनकार कर चुके हैं और इन दावों की इनकी तस्दीक अब इसलिए नहीं की जा सकती। अमरीकी फ़ौज के जो एहलकार अलबत्ता ख़बरें खुद लीक कर रहे हैं, बल्कि ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसमें भी वो खुद कह रहे हैं कि अब ये हमले हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते हैं। स्कूलों पर, यूनिवर्सिटियों पर, लाइब्रेरियों पर, अस्पतालों पर 1400 हमले जो किए गए हैं वो इन्होंने खुद लीक की है इन्फॉर्मेशन। अमरीकी महकमा जंग इतला नहीं दे रहा। ईरान ने जो 16 मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए रात को, ये बड़े ताबड़तोड़ हमले थे। ज़ाहिर है उसमें उर्दन का जो बकिया बेस है मुवाफ़िक सालसी का, वो भी तबाह होता हुआ नजर आया। 6 बैलिस्टिक मिसाइल थे बराह रास्त निशाने पे। इसके अलावा जो कुर्द अलहदगी पसंद जमातें हैं उनके अड्डों पर भी, जिन्हें CIA मोसाद की हमायत है, पुष्ट बनाई है, अरबाइल इराक़ में, उन पर भी हमला हुआ। सऊदी अरब में जो ईंधन भरने वाले जहाज़ हैं उन पर हमला हुआ, लेकिन ये ईरान की तरफ से नहीं था, ये यमन की फोर्सेस ने, जो पहले सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा कर चुके हैं। इनका इन ईंधन के तैयारों पर यमन ने कहा हमारी तरफ से हमला था। अब इस जंग में जो सबसे बड़ा ख़तरनाक मोड़ वो सऊदी अरब की तरफ से अमरीका के साथ मिलकर इराक़ पर हमला हुआ है। वो शमाल में पहले इंतहाई ख़तरनाक हमले हुए और ये बाकायदा जंग का आगाज़ है इराक़ से। ये पहले बसरा में, फिर करबला और नैनवा में हुए। हशदुल शाबी तंजीम है उसके ऊपर, अरबाइन में जो ज़ायरीन हैं उनके काफ़िलों पर भी हुए। और ये नज़र आ रहा है कि पता नहीं करबला वाली तारीख दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इराक़ में जो ईरान के मलेशिया है वहाँ सऊदी अरब की, जिन पर इल्ज़ाम है कि अल-बकीक रिफाइनरी पर हमले किए, इसकी उन्होंने तरदीद की थी हमारे हमले नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद रात जो सऊदी अरब अमरीका की तरफ से बमबारी हुई और बसरा में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के असलहे के गोदामों पर भी हमला हुआ। ये भी ईरान की सबसे बड़ी हामी तंजीम है और इराक़ पर यह पहला बड़ा हमला था, याद रखें, और रिहायशी आबादियों की तरफ था, जहां सऊदी अरब का दावा है कि 20 के करीब जो लोग हैं वो इसमें मारे गए। अब ईरान के जो हामी हैं मलेशिया इराक़ में है, ये इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका पर हमले कर रहे हैं अरबाइल पर, बल्कि ये जो 30 ड्रोन सऊदी अरब की तरफ मारे गए अरामको और अल-बकीक पर, सऊदीया का जो हमले की वजह बनी, ये सारे हमले अब नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तेल की तवानाई, रसद के रास्तों पर और तेल की तनसीबात पर ही होंगी। और ये इसी वजह से है कि देखें, एक तो ईरान पर अमेरिका ने भी ताज़ा तरीन पाबंदियाँ भी लगा दी हैं, तेल के ज़खायर पर हमले भी किए हैं। 280 मिलियन क्यूबिक गैस का ईरान को ज़खायर में नुकसान भी अभी हुआ और उसमें ईरान ने फिर ये 16 हमले रात को इसीलिए किए। और अब नाए हरमज़ भी देखें, तेल की रुकावट की वजह है, इसी वजह से कि ये जंग सारा मामला ही तेल का बज़ाहिर नज़र आता है। और एक तरफ हालत यह है कि अमरीकी रजीम के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुँचे हैं, ट्रंप के फील्ड मार्शल के बाद शहबाज शरीफ से मिले और मुतालबात की पूरी लिस्ट दे दी गई
کیونکہ مطالبات اب کیا ہیں دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایران کی جنگ میں امریکہ کے سب سے بڑے حامی اسرائیل کے حامی ہیں. ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ یاد رکھیں، ابھی کویت پر جو حملے ہوئے رات کو ایران کی طرف سے، دفاعی معاہدے کے لیے ان کا بھی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ چکا ہے. اب یہ معاہدے اسی لیے کیے جا رہے ہیں پاکستان کے کندھے پر بندوق رکھنے کی، اور یہاں ایران کو بھی چین کی طرف سے اسی طرح بڑی تیزی سے مدد مل رہی ہے. ابھی $70 ملین کا اسلحہ، ابھی تصدیق اس کی ہوگی ہے، جو میزائل، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور سب سے بڑھ کر جو مین پیڈ ہتھیار جنوبی چین سے پاکستان کے راستے گئے ہیں. ذرا حیران ہوں گے آپ، ہانگ کانگ نے بیچ میں ڈیل کی ہے، چین نے تردید کی ہے، لیکن راؤٹر سمیت تمام کنفرم کریں کہ اینٹی شپ کروز میزائل اور مین ہیڈ جو کندھے پر رکھ کر چلانے والا دفاعی نظام ہے، یہ پاکستان کے راستے ایران کو ملا ہے. یہ اب بڑا تشویشناک معاملہ ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے اسلحے کا ہی سب سے بڑا فرق ہے اس وقت. ایک طرف قیمتوں کے حساب سے ان کے ہائپر سونک، آپ کو پتہ ہے ڈارک ایگل اور میک 5 جو میزائل ہیں وہ $41 ملین، اتنے مہنگے میزائل ہیں ڈارک ایگل خاص طور پہ. دوسری طرف ایران کے پاس جو سٹاک ہے وہ ابھی انہوں نے 1200 نئے خیبر شکن میزائل لیے ہیں جو میک 8 سے زیادہ تیز رفتار ہیں. 1500 کلو گرام کا وار ہیڈ لے کے جانے والے یہ خیبر 4 انہیں ابھی نئے ملے ہیں. اب یہ ظاہر ہے چین کی طرف سے ہی ہوں گے اس میں پرزے، یا پھر روس کی طرف سے. روس یوکرین کا معاملہ بھی اسی وجہ سے بڑا ہوا تھا، اور ایران کے تازہ حملے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس یہ نیا مال پہنچ گئے ہیں. اب یہاں عرب امارات بھی دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مل کر مکمل طور پر نہ صرف امریکی فوجی اڈے یا ابراہم اکارڈ کے تحت انہوں نے اپنے تمام فوجی انفراسٹرکچر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاٹا سینٹر کی جو ایکسیس اور کہا جائے اگر حوالے کر دی ہے امریکہ اسرائیل کے، تو غلط نہیں ہے. نیتن یاہو نے ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگ کی اس کے بعد فوراً اعلان بھی یہ کیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد، یہ بڑی اہم میٹنگ پوری ہو چکی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. ایک طرف تو ظاہر ہے غزہ میں دوبارہ بمباری بھی ہو رہی ہے، لبنان میں بھی معاملات اتنی تیزی سے چل رہے ہیں، اور غزہ میں ابھی دیکھیں مساجد میں 1300 مساجد بھی شہید کی گئی ہیں نسل کشی کے علاوہ. اب امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، عرب امارات، یہ ایک پورا ایک لگ رہا ہے نیکسس بنا ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ پک ایکس ماؤنٹین پر جو جوہری تنصیبات ہیں اس پر حملے کے لیے فیصلہ کن آج یا رات ہی کل ہو جائے. بارڈرز پر افواج بھی لگی ہوئی ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اب اس کا انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. پاکستان کے حالات کی طرف آئیں، جو مین معاملہ وہاں پر اس وقت، ایک تو کشمیر کا، دوسرا جنریشن زی کا انقلاب، اور تیسرا تحریک انصاف کی 5 اگست کی لائے عمل کی آخری حد تک جانے والی کال. پہلے اگر آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کو بتاؤں تو وہاں اب غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق شہادتوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہو چکی ہے. ذہنی مریض کشمیریوں کے گھروں میں لاشیں بھیج رہے ہیں، اور وہاں حالت یہ ہے کہ لاشوں کے استقبال نعروں سے ہو رہا ہے. کشمیر کا ہر شہر میں ہر نوجوان اس وقت سڑکوں پر ہے، لانگ مارچ بدستور جاری ہے. مظاہرین میدان چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. دوسری طرف سیکیورٹی فورسز نے کشمیر کو اس وقت غزہ اور لبنان میں بدلا ہوا ہے. راولہ کوٹ کے آپ مناظر دیکھیں تو وہاں ایمبولنسوں کا شور ہے، دھوئیں کے بادل ہیں، بارود کی بدبو ہے، اور لاشیں اور خون ہر طرف نظر آ رہے ہیں. رات گئے بلیک آؤٹ میں بھی فورسز نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کی، اور یہ جو ویڈیو فوٹیجز اب آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ تو بند ہے، لیکن سیکیورٹی ادارے وہاں پر گھیرے میں نظر آ رہے تھے باقاعدہ. پرامن مظاہرین کی طرف سے کوئی تشدد نہیں تھا، انہیں جانے دیا جا رہا تھا. لیکن ان کے ظلم کا آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ ابھی سینیٹر مشتاق آپ نے دیکھا فلسطین گئے، وہاں اسرائیل کی قید میں تھے، اب یہ گئے ہیں کشمیر. پہلے انہیں کشمیر داخل نہیں ہونے دیا گیا، جب یہ واپسی پر اسلام آباد انہیں اغوا کر لیا گیا. یعنی یہ ابھی بھی وہی اسرائیل کی پراکسی یہ لایا گیا ہے ذہنی مریض، یہ بات ثبوت ہے. کشمیری آج ہندوستان کی بجائے اپنی ہی فورسز کے ہاتھوں قید ہو رہے ہیں، ان کی سڑکیں خون سے لت پت نظر آ رہی ہیں، پانی کی طرح وہاں خون بہایا جائے جیسے بڑی قربانی کا دن نظر آتا ہے. اب عوام کے جذبات اس وقت کیا ہے وہاں پہ کہ نعرہ جو گونج رہا ہے جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. سینکڑوں زخمی، ہزاروں کی تعداد میں وہ کہہ رہے ہیں جبری لاپتہ ہو چکے ہیں. 55 دن سے غیر مصدقہ اطلاعات تو یہ ہے کہ 150 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر میں اس پر آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. معاملہ انتہائی چھوٹا سا ہے لیکن اقتدار کا ہے. 12 نشستیں لوٹنا، 10% ابھی ووٹ ڈالے گئے الیکشن میں، اور لوٹنے کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں. سفید کپڑوں میں وہ پریزائڈنگ افسر وہ دڑ دڑ نامعلوم ٹھپے لگا رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کسی طرح 40% تک لے کے جائے. اور اس قدر بے شرم لوگ ہیں یہ کہ وہ عطا تعالیٰ راولہ کوٹ الیکشن میں 6 لاکھ ووٹ پڑنے کا اعلان بھی کر رہا تھا. راولہ کوٹ کا الیکشن ہونا ہے 10 تاریخ کو، ان کا 2 نمبر الیکشن جو ہے، کیونکہ انہوں نے 3 مرحلوں میں کر دیا. میرپور، ممبر کوٹلی میں بھی ہوا ہے 13 نشستوں کا، دوسرے مرحلے میں بھی مظفر آباد میں جس میں وہ 12 مخصوص نشستیں ہیں یہ مہاجرین والی، اور 2 اگست کو راولہ کوٹ پہنچ میں ہونا ہے. وہ 10 اگست کو ہے. انہوں نے مقابلہ خود رکھا ہوا ہے لیکن کہہ رہا ہے 6 لاکھ ووٹ پڑ گئے. اندازہ کریں. اور پوری دنیا کے آؤٹ لیٹس جو ہیں میڈیا کے اس وقت وہ ان پر حقیقت میں تھوک رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے جو آج آرٹیکل لکھا ہے کشمیر پہ کہ یہ 50 دن سے زیادہ خوراک اور پانی کے بغیر چناروں کی سرزمین اندھیرے میں ڈوبی ہے. ایک ایسا خطہ
کہ جہاں انہوں نے پہلے دریائے جیلم پر منگلا ڈیم بنانے کے نام پر 280 گاؤں میں 1 لاکھ کشمیریوں کو گھر اور زمینیں سے چھینی کہ جی قومی مفاد ہے، بجلی دیں گے۔ آج جب وہ مہاجرین 12 نشستوں پر اس زبردستی حکومت کی مراد اور تنخواہوں پر یا اپنے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے رائلٹی لینے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو ذہنی مریض انہیں اندھیروں میں ڈوب کر، انٹرنیٹ بند کر کے، پانی بجلی بند کر کے رینجرز، پنجاب، فرنٹیئر کور، یہ ساری نفریاں انہیں کرش کرنے کے لیے بھیج دیں۔ اور ظالم اتنے ہیں کہ شہید کرنے کے بعد لاشوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لاشیں تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے ہم لڑ رہے جہادی تنظیمیں بھارت کے ساتھ لڑتی نہیں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ وہ بیانیہ تھا جو 78 سال سے بیچتے رہے، جہادی تنظیمیں بنا کے انہوں نے کہا جی بھارت سے لڑاتے تھے، آج انہیں اپنا ماننے سے انکار کر دیا، بھارتی غدار اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دی۔ انہی کے ساتھ 38 میں سے 36 نکات پر مذاکرات کرتے رہے، جب 2 نکات پہ بات آئی تو وہ دہشت گرد اور غدار اور ہندوستانی ایجنٹ ہو گئے۔ یہ سارا غصہ کشمیریوں پہ نکال، حالانکہ دیکھیں ہندوستان نے پاکستان کے اندر جو آپریشن کیے روا نے، آپ کو بھی اس کی تفصیل دیکھیں، 20 سے زیادہ پنجاب سمیت سیالکوٹ، آزاد کشمیر، کراچی تک انہوں نے ٹارگٹ ہٹ کیے۔ جعفر ایکسپریس میں 350 پاکستانی اس میں شہید ہوئے۔ اسلام آباد کی مسجد ہو یا ابھی پاکستان بھارت کی جو جنگ آپ نے دیکھی، اس میں 55 لوگ شہید ہوئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ایسے نسیں پھڑکاتے، غصے میں نکلتے، یا سنتاس کے پانی پر وہ سانس بند کرنے والے چیختے چلاتے؟ پنجاب سارا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ابھی تو وہ مزید پانی چھوڑیں گے، لیکن انہوں نے بھارت نے پاکستان کے 11 شہروں پر حملے کیے تھے، حیدرآباد، پنڈی، رحیم یار خان کی ایئر بیسز پہ۔ اس کے بدلے میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اور ایک وہ آدم پور میں شاید 2 جگہ میزائل مارے تھے۔ وہ تیاروں کا مذاق تو ٹرمپ نے خود ہی بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں جب پاکستانی سامنے آ جائیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، اور ایسا غصہ دیکھیں اب سمجھ آتی ہے کہ تاحیات استثناء لیا کیوں تھا۔ اور اوپر سے جو بے حسی ہے، دیکھیں میں آپ کو اس پہ پورا آپ کو تجزیہ دیتا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے معاملہ کس قدر خطرناک ہے۔ یہ میرپور کی میڈیاز کا تو مذاق اڑا رہے ہیں کہ سٹیج لوگ لاشیں پڑی ہیں، زخمی پڑے ہیں، حالانکہ سب کے سامنے لاشیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، زخمی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، گولیاں مارے۔ نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ، ہندوستانی چینل، یورپی یونین کے لوگ، اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل تک کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ اپنے پرامن شہریوں کو سیدھی گولیاں مار رہے ہیں، اور گولیاں چلانے کے بعد پوچھتے ہیں لاشیں کہاں ہیں۔ لاشیں غائب کرنے کی ان کی پرانی عادت ہو چکی ہے، چاہے کارگل میں اپنی ہوں یا آپ کی ہوں۔ کشمیر میں تو غائب نہیں کر سکے، وہاں وہ نام، تصویر سب کچھ سامنے آ گیا، لیکن ابھی دیکھیں وہ نوجوان، خوبصورت جوان، ایسے ایسے خوبصورت نوجوان، وہ بیچارے PhD کا طالب علم تھا، وہ اسامہ جمیل قادر یونیورسٹی کا طالب علم، اپنے آئینی حقوق کے لیے اس کی تقریر میں دیکھ رہا تھا، وہ جوانیاں لٹائیں گے، کشمیر بچائیں گے، اس نے واقعی اپنی جوانی لٹا دی، وہ اپنے لوگوں کا لہو گرم کرنے کے لیے نعرے لگا دیے، سیکورٹی فورس گولیاں ماری انہیں۔ آج جو جنریشن زی کی جو کال اب پاکستان میں آ چکی ہے، یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں طالب علم کب اٹھیں گے، اب ان طالب علموں کی شہادت پر یہ پنڈی اور اسلام آباد کے طالب علم نکلنا شروع ہو گئے۔ 5 بجے ان کا پریس کلب کے باہر پہلی کال ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ معاملہ بڑی تیزی سے پھیلے طالب علموں کے اندر، کیونکہ یہی سوال پورے پاکستان کا اسٹوڈنٹ کہاں ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ اگر اکٹھے ہو گئے تو جین زی کا یہی انقلاب ہے جس کی باتیں، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نفرت کی وجہ سے، غور کریں کہ نفرت ایک ایسا جذبہ ہے جو محبت سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ تحریک انصاف نے اس پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا۔ یہ جو باتیں سہیل آفریدی نے کل اپنا عشق عمران کا امتحان، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں جوانیاں لٹاؤں گا، 5 اگست کو ایسا لائے عمل دوں گا، واپسی نہیں ہوگی، آخری حد تک جائیں گے۔ آخری حد تو شہادت کی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، لیکن تحریک انصاف پہلے قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلیوں سے اگر 4 تاریخ کو استعفے دے دیتی ہے، مراد گاڑیاں الاؤنس واپس کر دیتی ہے، جس طرح کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ ہوا، تو پھر ظاہر معاملہ سارا ایک دم یو ٹرن ہوگا ان کا۔ آپ دیکھیں گے 4 تاریخ کو یہ اعلان کریں تو 5 تاریخ کو یقین کریں معاملہ سارا حل ہو جائے گا، عمران خان کی رہائی بھی ہوگی، اور پھر یہ ذہنی مریض کو گھر بھی جانا پڑے گا۔ اس ذہنی مریض کی وجہ سے آپ بلوچستان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں یا کشمیر کی، بلوچستان میں تو گاڑیوں کے، جس طرح سیکورٹی گاڑیوں کی جھرمٹ میں وہ مسافر بسیں ایسے جا رہی ہیں جیسے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کے لیے جاتے ہیں ٹرک۔ راولا کوٹ، کشمیر پختونخوا کے حالات بلوچستان کے دیکھیں، بغیر جنگ لڑے ہوئے یہ علاقے سارے لبنان، غزہ یا وہ افریقی ممالک نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ پاکستان میں حالات یہ ہیں، دیکھیں جس طرح ایک گھر ہے اور اس کا ایک بڑا سربراہ جس نے گھر کے مسائل حل کرنے ہوں، جس نے گھر کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہو، جس نے دکھ پریشانی میں مرہم رکھنی ہو، اذیت سے نکالنا ہو، جسے گھر والے پیار سے مرشد کہیں۔ عمران خان کو انہوں نے غیر قانونی قید میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ یہ قوم ایک منصوبے کے تحت لاوارث بنائی گئی ہے۔ بلوچستان سے کشمیر، خیبر سے کراچی تک آپ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کا کوئی ایک سیاسی رہنما، کوئی ایک مذہبی رہنما جو اس قابل ہو کہ ان ظالموں کا ہاتھ روک سکے، یہ عمران خان تھا جو ان کے اور آپ کے درمیان میں کھڑا تھا۔ انہوں نے عمران خان کو درمیان سے نکالا اور آپ کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا۔ عمران خان اسی لیے کہتا تھا میں برداشت کروں گا، قوم 4 صوبوں میں اس وقت برداشت کرنے کے قابل ہے۔ اس ذہنی مریض کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں غور کریں کہ نفرت کا بیج نفرت پیدا کرے اس طرح
اور ریس میں کامیاب ہو رہا ہے. یہ نفرت جو ہے جاتی بغاوت اور انقلاب کی طرف ہے. جب یہ تینوں عوامل جڑتے ہیں، انقلاب کا تو اصل تعمیری مقصد ہوتا ہے، نظریے کی تبدیلی کی خواہش. بغاوت کب آتی ہے؟ جب ناانصافی ہو، محرومی ہو، جبر ہو، ظلم ہو، پھر پیدا ہوتی ہے نفرت. فرانس کا انقلاب دیکھیں، وہاں بادشاہوں نے معیشت کی تباہی نکال دی تھی، کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب ظلم و ستم شروع کیا، اپنی عوام کی بھوک، ان کی بدحالی کا مذاق اڑایا کہ روٹی نہیں ملتی کیک کھاؤ، ان کی تحقیر کی، تو نفرت پیدا ہوئی. پھر وہ فرانس کی گلیوں میں گوشت کی بدبو پھیلی. مشرقی پاکستان میں بھی یہی ہوا. ان کے پہلے وسائل چھینے، مینڈیٹ چھینا، آپریشن سرچ لائٹ کیا، گولیاں ماری، فوجی طاقت استعمال کی، تشدد کیا. بنگالیوں کی تحقیر کی، ان کو جب مذاق اڑایا، نفرت اس لیول پر. یہ کاکروچ پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ تحقیر کی گئی. آج بنگالی الگ ملک لے گئے، کاکروچ پارٹی وہاں جیت گئی. کشمیر میں یہ ظلم و ستم پر، لاشیں گرانے پر انہوں نے غدار، دہشت گرد کر کے ان کا مذاق اڑایا ہے. ان کی لاشوں پر جشن میں یہ بھی فائر ورکس، آتش بازی مریم نواز کر رہی ہیں. ان کے پھر جو نمائندے میڈیا میں آ کے جو بیانات دیتے ہیں، یہ نفرت پیدا کرتے ہیں، اور اسی نفرت سے وہ لوگ جڑتے جا رہے ہیں. پھر اس میں اگر معاشی تباہی ہو، بھوک افلاس ہو، ریکارڈ مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، تو پھر لوگ مایوسی کے آخری درجے تک جاتے ہیں. یہ 2026 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. مین سٹریم میڈیا کی 2 نمبریاں، سوشل میڈیا کی پابندیاں یہ نہیں چلتی. ابھی دیکھیں میرا چینل ان دنوں میں، کیونکہ کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے، پاکستان میں جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہاں بھی انہوں نے بلاک ہر جگہ شروع کیا ہوا ہے. اسی طرح باقی لوگوں کے بھی حالات ہیں، میڈیا بلیک آؤٹ ہے، سینسرشپ ہے. لیکن عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. نوجوان بچے جانتے ہیں، سن رہے ہیں. وہ قانونی، سیاسی، آئینی راستے جب آپ بند کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خلا پیدا ہوگا جس میں پھر انتہا پسندی، دہشت گردی، کبھی کبھی پھر بیرونی طاقتیں بھی شامل ہوتی ہیں. یہی وہ حالات تھے جو جنرل ضیاء نے، ایوب خان نے، مشرف نے، انہوں نے پیدا کیے اس ملک میں. اور یحییٰ خان نے اور مشرف نے اکبر بگٹی کو شہید کیا، آگ لگائی دہشت گردی کے نام پر. افغانستان میں جنگ لگائی، یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان الگ کیا، آگ لگائی. ایوب خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ ظلم کیا، مارشل لا لگایا، مینڈیٹ چھینا. ضیاء الحق نے یہی سوویت یونین کے نام پہ افغان جہاد اور ساری واردات دہشت گردی کی. آپ دیکھیں وہ چاروں جا چکے ہیں، وہ چاروں موجود نہیں ہیں. لیکن اس تباہی اور بربادی کے اثرات آپ کو بلوچستان میں آج بھی نظر آ رہے ہیں، کے پی میں آج بھی نظر آ رہے ہیں، اور اب آزاد کشمیر میں شروع. یہ ذہنی مریض چلا بھی گیا کیونکہ اسے سدا تو نہیں رہنا. یہ جو نفرت کا بیج بو رہا ہے، یہ بلوچستان، کے پی، کشمیر اور پنجاب میں آنے والی نسلیں بھگتتی رہیں گی. جو پنجاب میں انہوں نے تحریک انصاف کے نام پہ عوام کے ساتھ کیا، لوگوں کو ایک ایک واقعہ یاد ہے. ابھی بھی کشمیر میں دکانیں لوٹنے کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، دن دہاڑے جنازے جا رہے ہیں. پہلے ڈی چوک ہوا، 26 نومبر ہوا، ثانیہ مرید کے ہوا، بلوچ بیٹھک ہوئی، کوٹلی، راولا کوٹ، اسپتالوں میں گھس کے لاشیں اٹھانے کی ویڈیوز لوگ بھول سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ آج نہیں تو کل کھل جائے گا، ساری ویڈیوز لوگوں کے موبائلوں میں پڑی ہیں. یہ ماؤں بہنوں کی چیختی چلاتی ہوئی رونے آؤ بقا کی ویڈیوز. مطلب اب اس بندر کے ہاتھ سے دیکھیں، اس طرح لینا ادارے کے لوگوں کا اپنا کام ہے. یہ خود بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی زخمی کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے. یہ خندقیں کھود کر، مورچے بنا کر، اپنی عوام کو بدترین دشمن ڈکلیئر، غدار کر کے، ان بد کردار لوگوں کے الیکشن جتوانے پہ جو جشن مناتے ہیں، اس میں یہ تو جیتیں گے پاکستان ہار جائے گا. پاکستان کو بچا لیں، غریبوں کے بچے نہ ماریں، اس جنت کو دوزخ نہ بنائیں. بس کر دیں لاشیں گرانے کا کام، بس کر دیں اقتدار کی ہوس سے، لوٹ مار سے. کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے تو ہندوستان نے بھی نہیں کیا. اللہ پاکستان کو اپنا رحم و کرم کرے. اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اس میں مزید بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.